अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम कलमकार के साथ आपकी मेज़बान निसा अहमद हाजिर खिदमत है। नाजरीन, मैं अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ मौलाना रोम के एक जुमले से करना चाहूँगी। वो कहते हैं कि अगर तू बेकार पत्थर है तो किसी साहिब इल्म के पास जाकर बैठ, तू गौहर बन जाएगा। तो इल्म वालों की इल्म के हवाले से ही बड़ी बातें होती हैं और इल्म इंसान को कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है। तो आज के इस प्रोग्राम में हमने एक इल्मी और अदबी शख्सियत को मदऊ किया है अपने वीनस स्टूडियो में। मैं तारुफ करवाना चाहूँगी। हमारे साथ मौजूद हैं अफरोज़ रिजवी साहिबा। आप शायरा हैं, अफसाना निगार हैं, मास्टर्स किया है आपने केमिस्ट्री में, सीनियर ब्रॉडकास्टर भी हैं आप। रेडियो पाकिस्तान से आपका बहुत गहरा ताल्लुक है। इसके अलावा आपके 2 मजमूए कलाम मंजर आम पर आ चुके हैं। तो हम अपनी मुअज़्ज़िज़ मेहमान अफरोज़ रिजवी साहिबा को अपने स्टूडियो में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आज आप हमारे साथ मौजूद हैं। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मदऊ किया प्रोग्राम में, और आपके चैनल विनस का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने वो ढूंढ कर अदबी लोगों को लेकर आते हैं और उनको रूशनास करवाते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम उर्दू अदब के हवाले से एक बेहतरीन गुफ्तगू के साथ रिकॉर्ड किया जाएगा इंशाल्लाह। तो अफरोज़ साहिबा, मैं आगाज़ करती हूँ अपने सवाल का कि बचपन से ही आपने लिखना शुरू किया। अच्छा, लिखने की जानिब जो बच्चे गामजन हो जाते हैं तो यकीनी तौर पे शऊर की वो थोड़ी सी ऊपरी मनाजिल पे होते हैं, तो घर की जानिब से भी आपको अदबी माहौल मिला जिसकी वजह से आपने कलम बचपन में ही उठा लिया? जी, ये मेरी खुशकिस्मती है कि मेरा जो ख़ानदान है वो एक अदबी ख़ानदान है, और मेरे ख़ानदान के बेशतर लोग अदब से वाबस्ता हैं, और जो लोग अदब मतलब तख्लीक नहीं भी करते तो वो अदब से दिलचस्पी रखते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा मतलब मेरे घर में मैंने हमेशा नशिस्तें देखी, हमेशा अदबी लोगों का आना जाना देखा, और मेरे वालिदैन बहुत, बल्कि मेरी वालिदा हयात हैं माशाल्लाह, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, तो उनको पूरे के पूरे समझे दीवान रटे हुए होते थे। अच्छा। और वो गुफ्तगू में अशार कहा करती थी, हालांकि वो खुद शायरा नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वो शॉर्ट स्टोरीज वगैरह लिखती रहती थी। लेकिन उनसे हमें बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन हुई कि अम्मी मतलब कितने अच्छे एकदम से मौजू के मुताबिक शेर कह देती हैं। तो मतलब हमारा, मेरी बड़ी बहन वो भी उन शायरी का शौक़ है, तो हम लोग मतलब इस हिसाब से खुशकिस्मत हैं कि हमें एक अदबी माहौल मिला। अदबी माहौल मिला। अच्छा, आपने बताया कि आपकी वालिदा मोहतरमा बातचीत के दरमियान में अशार बोला करती हैं मौके की मुनासबत के हिसाब से। अच्छा, एक तो शायर होता है या शायरा होती है, और एक होता है अशार को समझने वाला। बिल्कुल। तो जब तक समझने वाला या कारी मौजूद नहीं होगा तो वो जो लुत्फ नहीं आएगा, और जो एक शायर है वो परवान भी उसी वक्त चढ़ता है जब उसको समझने वाले लोग सामने बैठे हुए होते हैं, सुनने वाले लोग बैठे हुए, और वो हिम्मत अफजाई करने वाले हों। उनको अगर आपके अंदर कोई सलाहियत है तो उसको प्रमोट करें, आपको बताएं उसकी अच्छाई उसकी बुराई, कि भाई आप जो बात कर रही हैं इसमें ये अच्छाई है, या इसमें ये खूबी है, या इसमें ये कमी है, तो आपकी मतलब तरबियत होती चली जाती है। अफरोज़ साहिबा, आपके 2 मजमूए कलाम मंजर आम पर आ चुके हैं, कुछ इस बारे में बताइए कि ये कितनी मेहनत लगी, कितना अरसा दरकार हुआ ये मंजर आम पे आने के लिए? देखिए, मैं शुरू ही से लिखती रही हूँ, लेकिन ये अच्छी बात है कि जब थोड़ा सा शऊर आया कि हम कुछ लिख रहे हैं, तख्लीक कर रहे हैं, तो वो मैंने जमा करना शुरू कर दिया। उसके बाद वो जमा होता रहा, लेकिन पहली जो मेरी किताब है उसमें मतलब काफ़ी छटाई के बाद, क्योंकि ज़ाहिर है बचपन में तो आदमी जो कहता है, जो भी कलमकार होता है, तो वो इतना मुस्तनद नहीं होता, इतना ठीक नहीं होता, कुछ चीज़ें शऊरी तहरीरें नहीं होती, तो उसमें से भी बहुत सारी चीज़ें हमने निकाल के फिर उसके बाद फिर एक मजमुआ मंजर आम पर आया मेरा। तकरीबन वो भी काफ़ी लेट मैं लेकर आई, क्योंकि उसके बाद मेरी हो गई थी शादी। शादी से पहले मैं रेडियो प्रोग्राम्स जब भी करती थी, रेडियो पर भी जाती थी और प्रोग्राम्स करती थी, ड्रामे लिखती थी, कंपेयरिंग करती थी, और बहुत कुछ किया रेडियो पर तो खैर मैंने। और उसी दौरान जो है वो मुशायरे वगैरह नशिस्तें भी अटेंड करती थी। रेडियो पाकिस्तान से आपका बड़ा गहरा ताल्लुक है, बहुत पुराना ताल्लुक है। अच्छा, जो बुनियादी लबो लहजा है किसी के बोलने का, बात करने का, तो आप समझ सकते हैं कि वो एक स्कूल है
آپ کو سکھانے والا. جتنے بڑے بڑے جتنے اینکر سب آپ کو نظر آتے ہیں, یا آپ تھوڑا سا پیچھے کی 10-15 سال پیچھے کی بات کریں تو وہ بھی سب وہیں سے سیکھ کے نکلے. تو ریڈیو پاکستان آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کتنا اہم کردار ادا کرتا ہے لوگوں کی تخلیق کاری میں, تربیت میں کتنا اہم کردار ادا کرتا ہے؟ بہت اہم کردار ادا کرتا ہے. مطلب ایک جو شخص ہے جو ریڈیو سے نکلا ہے, ریڈیو سے مطلب وابستہ رہا ہے وہ, اور ایک شخص ہے جو ریڈیو پر نہیں گیا, آپ ان دونوں سے گفتگو کر کے دیکھ لیں, آپ کو فرق پتہ چل جائے گا, موازنے کا اندازہ ہو جائے گا. اچھا یہ تو افروز صاحبہ پہلے یہ ریڈیو کے علاوہ بھی اگر میں بات کروں تو خاندانوں میں جس طرح سے تربیت کے پہلو سے گزارا جاتا تھا تو اس میں باقاعدہ طور پہ تلفظ کی تصحیح پہ توجہ دی جاتی تھی, اخبارات آپ کو پڑھائے جاتے تھے, ریڈنگ آپ سے بآواز بلند سنی جاتی تھی. جی ہاں, تو وہ ماحول سے بھی آپ یقینی طور پہ گزری ہوں گی. بالکل گزرے اور کافی ڈانٹیں بھی کھائیں. اچھا. تربیت کے دوران, اور مطلب کوئی بھی غلط لفظ جو ہے گھر میں بولا نہیں جا سکتا تھا اور برداشت نہیں کیا جاتا تھا. جیسے آج کل وہ کہتے ہیں نا ٹپوری لینگویج, بالکل تو وہ ہم لوگ نہیں بول سکتے آج کل. حالانکہ مطلب میں ہوں ادبی ماحول کی پروردہ, لیکن میرے بچے ظاہر ہے وہ اس ماحول میں آج کے اسکول سسٹم میں پڑے ہوئے ہیں, تو ان کا مطلب وہ چیز نہیں ہے, وہ بہت ساری چیزوں کو سمجھتے بھی نہیں ہیں, اور وہ کہتے ہیں امی اتنی آپ ثقیل اردو کیوں بولتی ہیں. اچھا, ثقیل اردو لگتی ہے انہیں, ذرا سے 2 لفظ مشکل بول لیں. ہاں, تو وہ ان کو لگتا ہے کیونکہ وہ پورے انگلش میڈیم کے بچے ہیں اور ان کو پوری طرح سے, حالانکہ میرا تو میری کوشش ہوتی ہے کہ وہ اردو پر توجہ دیں, اردو بولیں. اچھا, مجھے اپنا ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آیا کہ جب مجھے یاد ہے کہ میں بآواز بلند ریڈنگ کیا کرتی تھی, 2 مہینے کی چھٹیاں ہوتی تھی جب جون جولائی کی, تو بڑی توجہ دی جاتی تھی املے کے اوپر اور لکھنے کے اوپر, بہت زیادہ توجہ, اور ڈانٹیں بھی بڑی پڑتی تھی. تو مجھے یاد ہے ایک ورڈ ہے, ایک لفظ ہے اردو کا, کتابچہ. اسے میں اکثر و بیشتر کتا بچہ پڑھتی تھی, اور وہ جب میں نے فرسٹ ٹائم بآواز بلند اپنے والد کے سامنے پڑھا تو اتنی مجھے ڈانٹ پڑی ہے نا, اور وہ زندگی بھر پھر میں بھول ہی نہیں کہ اس کا صحیح تلفظ کیا ہوگا. تو وہ تلفظ کی ادائیگی, اس کی تصحیح کرنا آج کے دور میں آپ کو, کتابچہ, یہ جو ساری تصحیحات ہیں یہ ابھی آپ کو نظر آتی ہیں اس دور میں؟ بہت کم. بلکہ میں تو یہ کہوں گی کہ اب تو جو ریڈیو میں جو پرانے لوگ رہ گئے ہیں نا, تو وہ تو خیر ان باتوں پر بہت توجہ دیتے ہیں لوگ, لیکن اب جو نئی نسل کے جو لوگ ریڈیو پر جو اینکرز وغیرہ ہیں, تو ان کا بھی اب یہی حال ہے کہ وہ عجیب سی لینگویج بولتے ہیں. مطلب ہمارا دل بہت کڑتا ہے کیونکہ ہم نے بڑی ڈانٹیں کھائی ہیں اس دور میں. وہ جملہ یاد آتا ہوگا کہ اردو کا جنازہ ہے, بڑی دھوم سے نکلے. جی, رئیس امروی صاحب. تو جو ہے اب پتہ نہیں کیوں مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ کیوں اپنی زبان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. مطلب آپ یا تو انگلش بول لیجئے یا اردو بول لیجئے, آپ انگلش مت بنائیے اس کو. کوا چلا ہنس کی چال اور اپنی چال بھی بھول گیا. اچھا, جبکہ ہم نے بات بھی اردو میں ہی کرنی ہے, کمیونیکیٹ بھی اسی میں کرنا ہے, لیکن شاید ہم کسی احساس کمتری کا شکار ہیں جس کی وجہ سے ہم یہ بڑا فخر محسوس کرتے ہیں. یہ ڈالا گیا ہے, یہ میں کہتی ہوں باقاعدہ جو ہے نا بچوں کے اوپر ڈالا گیا ہے یہ, اور بچوں کو اس احساس میں مبتلا کیا گیا ہے. ہمارے ٹیوشن جو ہیں جو اکیڈمک ہیں ان کا یہ بہت زیادہ قصور میں سمجھتی ہوں. حالانکہ دیکھیے چائنا ہے یا یونان ہے یا کتنے بھی کنٹریز ہیں جو کہ بہت ترقی یافتہ ممالک ہیں, تو ان میں کہاں انگلش بولی جاتی ہے, وہ اپنی زبان میں ہی پڑھ کر اس نہج کو پہنچے نا. تو ہم کیوں نہیں پہنچ سکتے اپنے اردو کے بلبوتے پر؟ اور اردو کے بلبوتے پر ہماری پہلی جو وہ تھی دور مغلیہ دیکھ لیجئے. جی, مطلب کتنے شاندار ہمارے بھی دور گزرے ہیں, ادوار گزرے ہیں. تو یہ جو کیا ہے میں سمجھتی ہوں کہ یہ کوئی سیاست ہے زبان کے ساتھ. لیکن اردو سے محبت کرنے والے لوگ وہ بھی کم نہیں ہیں. مطلب یہ کہ ڈٹے ہیں, ابھی ہم پروگرام اردو کے ہی حوالے سے کر رہے ہیں. اور نئی نسل کے بھی بہت لوگ ہیں, مطلب یہ نہیں کہ سب نئی نسل کے سارے ہی بچے وہ جو ہیں انگلش, ٹھیک ہے, میں کہتی ہوں کہ اچھی بات ہے, انگلش بھی انٹرنیشنل لینگویج ہے, اس کو بھی بولنا چاہیے, اس کو بھی سیکھنا چاہیے. اور کیونکہ ہماری جو انٹریکشن ہے پوری دنیا کے ساتھ وہ انگلش میں ہی ہے, وہ سیکھنی ضرور چاہیے, لیکن اپنی اردو کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے, اپنی جڑوں کو مضبوط رکھنا چاہیے. بالکل. افروز صاحب, آپ نے کیمسٹری میں ماسٹرز کیا ہے, مطلب اردو ادب سے ایک طرف لگاؤ, شاعرہ ہیں آپ, افسانے لکھتی ہیں, شارٹ سٹوریز لکھتی ہیں, براڈ کاسٹر بھی ہیں آپ, اور دوسری طرف کیمسٹری میں آپ نے ماسٹرز کیا, تو یہ 2 چیزیں ایک ساتھ کیسے یکجا ہو گئیں؟ بس میں شروع سے ہی سائنس اسٹوڈنٹ تھی نا. اچھا, شروع سے ہی آپ سائنس اسٹوڈنٹ تھی.
تو اسی میں کچھ نہ کچھ کرنا تھا. پہلے تو رجحان تھا میڈیکل کی طرف, لیکن وہاں پر وہی بات ہے کہ کوٹا سسٹم آڑے آ گیا. اچھا. اور وہاں مطلب نہیں جا سکے کچھ, حالانکہ نمبر بھی میرے بہت اچھے تھے, مارکس بہت اچھے تھے, جا سکتی تھی, لیکن پھر انہی چیزوں کی وجہ سے اب میں اس پہ زیادہ بات نہیں کروں گی. صحیح. اور اس کے بعد پھر میں نے BSc کیا, پھر MSc کیا اس میں کیمسٹری میں. تو کیمسٹری جیسے کہتے ہیں نا کہ کئی چیزوں کا مرکب ہے, مطلب کئی چیزیں بن کے ایک ایٹم بنتا ہے, تو اسی طرح سے جو ہماری شاعری ہے وہ بھی کسی ایک چیز سے نہیں بن گئی. مطلب ہمارے تجربات, ہمارے مشاہدات, ہمارا علم, ہمارے الفاظ, اور ہمارے اندر کی لطافت, اور ہمارے اندر کی سنجیدگی, یہ سب مل کے پھر شاعری بنی ہے. تو یہ بھی سمجھیں کیمسٹری کی ایک قسم ہے. اچھا, جب بچپن کے یا بالکل شروع کے ادوار کے جو آپ کے اشعار ہیں اور ابھی کے جو اشعار ہیں, جب آپ پڑھتی ہوں گی کہ آپ نے کب سے وہ سلسلہ شروع کیا, تو آپ کو بعض دفعہ یقین آتا ہے کہ یہ میرے ہی لکھے ہوئے اشعار ہیں؟ دیکھیے ان سے بھی مجھے محبت ہے. اس لیے محبت ہے کیونکہ وہ میرا بچپن تھا, وہ میرے شروع کی چیزیں تھیں, اور میں اس وقت ان کو انجوائے کیا کرتی تھی. اور کیونکہ ظاہر اپنی کلاس میں صرف میں ہی تھی اور کوئی نہیں تھی, کوئی بچی ایسی نہیں تھی جو لکھتی. مطلب میں یہ کہتی ہوں کہ جو ہم قلمکار لوگ ہوتے ہیں وہ بلیسڈ لوگ ہوتے ہیں. کیونکہ میں یہ دیکھتی ہوں کہ اب جس محلے میں میں رہتی ہوں اس میں کتنے شاعر ہیں, کوئی نہیں ہے. کتنے ادیب ہیں, کوئی نہیں ہے. تو اکا دکا مطلب کہیں ملتے ہیں. لیکن یہ کہ ویسے ہم اجتماعی طور پر ہم دیکھیں, ہم کہتے ہیں چپے چپے پہ شاعر ہیں, اتنے شاعر ہیں. وہ کوئی کہتا ہے کہ ایک اینٹ اٹھاؤ تو شاعر نکلتا ہے. بالکل ٹھیک ہے, لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ یہ بڑے چنیدہ لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے. اللہ تعالیٰ ہر ایک میں یہ صلاحیت نہیں دیتا. تو ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے, اور ہمیں جو ہے وہ پوری ایمانداری کے ساتھ اس کو لے کر چلنا چاہیے. اچھا, غزل کے حوالے سے اگر میں بات کروں, آپ شاعرہ بھی ہیں. جو ابتدائی دور میں, کلاسیکل دور میں دیکھتی ہوں تو غزل کا جو مقصد حسن و عشق کی باتیں کرنا, پھر آہستہ آہستہ موضوعات بدلتے گئے, فلسفے کی جانب آ گیا, اس میں سیاست بھی آ گئی, مذہبی نوعیت کے تھوڑے سے معاملات بھی آ گئے, پھر مزید آگے انقلاب کی بھی باتیں آ گئیں. تو آہستہ آہستہ روی سے غزل چلتی ہوئی اپنی شکل ادوار کے حساب سے تبدیل کرتی آ رہی ہے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ غزل کو غزل کی ہی طرح ہونا چاہیے, یا ہم دیگر موضوعات پہ بھی اس کے اندر ڈسکشن کر سکتے ہیں؟ دیکھیے, وہ موضوعات جو تھے حسن و عشق کے, وہ تو کہیں بھی نہیں جائیں گے, کیونکہ حسن جب پہلے بھی تھا, حسن آج بھی ہے. عشق پہلے بھی تھا, عشق آج بھی ہے. لوگوں کو محبتیں آج بھی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ تو موضوع جو ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو زندگی ہے, ہمارے جو اطراف میں جو کچھ ہو رہا ہے, ہم اس سے بھی تو متاثر ہوتے ہیں نا. تو ایک عام آدمی کے مقابلے میں ایک جو قلمکار ہوتا ہے وہ زیادہ ان چیزوں کا اثر لیتا ہے. ایک شاعر کے اوپر میرا جہاں تک خیال ہے, جہاں تک تجربہ ہے, تو داخلی اور خارجی دونوں جو آپ کے اثرات ہیں نا, وہ ایک شاعر قبول کرتا ہے. اور میرے خیال میں ہر صدی کے حالات اور واقعات تھوڑے مختلف ہوتے ہیں, تو اس کے حساب سے آپ کا ادب بھی تھوڑا سا تبدیل ہوتا رہتا ہے, کیونکہ انسان بھی تو تبدیل ہوتے رہتے ہیں نا. مطلب ہم لوگ تبدیل ہوتے رہتے ہیں. جو ہم لوگ ہیں آج, جو ہم آج زندگی گزار رہے ہیں, وہ ہمارے والدین نہیں گزارتے تھے, اور جو ہمارے والدین نے گزاری وہ ان کے والدین نے نہیں گزاری. مطلب ہم ارتقاء کے مراحل میں ہیں. تو اور جو ہم زندگی گزار رہے ہیں, ہمارے بچے اس سے ایڈوانس ہیں. اچھا, اور ہم اعتراض بھی اس پہ بڑا کرتے ہیں کہ ٹیکنالوجی کے دور میں بچے پیدا ہوئے, ہم ہی انہی کے ہاتھ میں موبائل دیتے ہیں, ہم ہی نالا رہتے ہیں ان سے, اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ جی ہماری طرح قلم اور کتاب پکڑ کے بیٹھیں. تو اس دور کے حساب سے وہ بچے آج کے دور میں بالکل صحیح مرضی ہو رہے ہیں. مطلب یہ کہ کتاب اگر نہیں ہے تو انٹرنیٹ ہے ان کے پاس نا, انٹرنیٹ ہے, گوگل ہے, وہ ہر چیز سرچ کر سکتے ہیں, وہ جو چاہیں وہاں سے کشید کر سکتے ہیں, پڑھ سکتے ہیں. تو میں یہ کہتی ہوں, میں تو خیر اس بات کی بالکل خلاف نہیں ہوں. میں کہتی ہوں کہ ترقی اچھی چیز ہے, ارتقاء اچھی چیز ہے, اور ہمیں ارتقاء کی طرف جانا چاہیے, لیکن اپنی ویلیوز کے ساتھ جانا چاہیے. اچھا فروز صاحبہ, جو ایک شاعر ہوتا ہے وہ دوسروں کے مقابلے میں شعور کی منازل زیادہ تیزی سے طے کرتا ہے, اور پھر یہ ہوتا ہے کہ اس کی تحاریر میں بھی وہ باشعور تحاریر الگ سے نظر آ رہی ہوتی ہیں. بالکل. میں اگر پرانے شعراء میں سے بات کروں یا پرانا افسانے نگار میں سے میں بات کروں, لکھاریوں میں, تو وہ منٹو آج بھی زندہ ہیں, اقبال آج بھی زندہ ہیں, میر کو لوگ آج بھی پڑھتے ہیں,
اساتذہ ہے نا وہ غالب کی تحریر استاد کے بغیر تو آج شاگرد بھی بیکار ہے نا. لوگ انجوائے کرتے ہیں اسی طرح سے. بالکل. وہ لگتا ہی نہیں ہے کہ کئی سال گزر گئے, صدی گزر گئی تو ہم پرانی بات کر رہے ہیں. تو ایک اچھے لکھاری کو باشعور ہونا کتنا معنی رکھتا ہے؟ باشعور ہونا تو بہت معنی رکھتا ہے, اس لیے کہ اگر شعور, ہم اپنی زندگی سے شعور نکال دیں تو ہماری زندگی میں کیا رہ جاتا ہے. صحیح. تو شعور کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے. مطلب آپ کسی خالی ادب نہیں بلکہ کسی شعبے میں بھی آپ بات کریں, چاہے وہ سیاست ہو, چاہے اپنے ملک کے حالات ہوں, تو شعور بہت ضروری ہے. ہر نہج پہ, ہر قدم پہ شعور بہت ضروری ہے. شعور کے بغیر تو آپ کچھ نہیں کر سکتے. کچھ نہیں کر سکتے. افروز صاحبہ, گفتگو کا سلسلہ ہم یہیں سے جوڑیں گے, ایک وقفے کا وقت ہے. تو ناظرین, آپ نے کہیں بھی نہیں جانا ہے, ابھی ہم واپس آتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ہم واپس آ چکے ہیں اور گفتگو کا سلسلہ ہم وہیں سے جوڑیں گے جہاں سے ہم نے منقطع کیا تھا. تو ہم بات کر رہے تھے اردو ادب کے حوالے سے, شعور کے حوالے سے, شعور کی منازل کے حوالے سے. اچھا افروز صاحبہ, یہ میں نے دیکھا ہے کہ مصنفین اور شعراء میں سے بھی کچھ منفی کردار بھی ادا کرتے ہیں, کچھ مثبت کردار بھی ادا کرتے ہیں. تو اگر شعور کی منازل آپ کی منفیت کی جانب چلی گئیں تو وہ پڑھنے والے پہ کس حد تک اثر انداز ہوتی ہیں؟ پڑھنے والے پر بھی بہت اثر انداز ہوتی ہیں, لیکن سب سے زیادہ جو منفی آدمی ہے, مطلب جو بھی ہے, اس پر اثر انداز ہوتی ہے, کیونکہ اس کو پسند کوئی نہیں کرتا. اچھا, بالکل. وہ ریجیکٹڈ آدمی ہوتا ہے, جو مطلب لوگوں کی نظروں سے گرا ہوا ہوتا ہے. بالکل بالکل. پسندیدہ شاعر کون رہے ہیں آپ کے؟ اساتذہ جو جب یہ آپ نے نام لیا, میر تقی میر ہیں, میر درد ہیں, مصفی ہیں, اور شکیب جلالی ہیں, یہ تو خیر بات کے ہیں. اس سے پہلے حالی ہیں, غالب ہیں, اقبال ہیں. تو یہ سب میرے پسندیدہ ہیں. اور کیوں ہیں؟ اس لیے ہیں کہ ان کی شاعری بہت خوبصورت شاعری ہے. اس میں ہر موضوع ملتا ہے آپ کو, زندگی کا ہر موضوع ملتا ہے, اور آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. صحیح. شارٹ اسٹوریز بھی آپ لکھتی رہی ہیں اور بہت عرصے سے آپ کام کر رہی ہیں اس پہ بھی. ڈرامے بھی آپ نے لکھے ہیں, افسانے بھی آپ نے بالکل لکھے ہیں. تو اشعار کہنا زیادہ سہل ہے یا افسانہ یا شارٹ اسٹوریز لکھنا؟ چونکہ آپ دونوں میں طبع آزمائی کرتی ہیں. عام لوگوں کا خیال ہے کہ شاعری زیادہ مشکل ہوتی ہے, چونکہ 2 لائنوں میں آپ نے پورے جذبات کی عکاسی کرنی ہوتی ہے. افسانے میں آپ کے پاس تھوڑا مارجن ہوتا ہے الفاظ کے ذخیرے کو استعمال کرنے کا. تو آپ نے زیادہ سہل اور زیادہ اچھا کسے پایا؟ نسا, میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ماں کے جو بچے ہوتے ہیں مختلف ہوتے ہیں نا, اور سب بچوں سے پیار ہوتا ہے ماں کو, ہے نا, سب بچوں سے پیار ہوتا ہے. کسی میں کوئی صلاحیت ہے, کسی میں کوئی صلاحیت ہے. تو اسی طرح سے اردو ادب کے بھی جتنے بھی خانے ہیں وہ سب بڑے خوبصورت ہیں, بہت خوبصورت بچے ہیں یہ سارے. بالکل. تو شاعری کا تو یہ ہے کہ اس میں زیادہ تر آمد کا دخل ہے. صحیح, بالکل. آمد ہوتی ہے, مطلب وہ الگ بات ہے کہ اس کو پھر ہم سنوارتے ہیں, نکھارتے ہیں, اس کی کرافٹنگ کرتے ہیں بعد میں. پہلے تو آمد ہو جاتی. کوئی بھی خیال ہے کسی کے بھی, کوئی بھی, مطلب آپ کی کسی چیز سے میں متاثر اگر ہو گئی ہوں تو ہو سکتا ہے میرے ذہن میں کوئی مصرع آ جائے اور پھر میں اس کو شعر بنا لوں, اور پھر ہو سکتا ہے پوری غزل بن جائے. تو یہ ہوتا ہے. تو مطلب یہ ہمارے لیے کوئی اتنی خاص بات نہیں ہے کہ ہم لکھ لیتے ہیں, کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی, اللہ کا شکر ہے. اللہ کا شکر ہے. اچھا, یہ جو شارٹ اسٹوریز ہے, ڈرامہ ہے, ڈرامہ تو ظاہر ہے کوئی کسی نہ کسی موضوع پر ہوتا ہے, اور یہ عموماً ہمیں ریڈیو سے موضوعات دیے جاتے ہیں کہ بھائی یہ موضوع چل رہا ہے, یا یہ آج کا موضوع ہے, یا پھر ہیڈ کوارٹر سے یہ آرڈرز آئے ہیں کہ ان موضوعات کو آپ کو لے کے چلنا ہے, ان پہ لکھنا ہے, ان پہ ڈسکشنز کرنی ہے. تو پھر ان کو ہم فالو کرتے ہیں اور اس پر لکھتے ہیں. آپ کے جو قلم کا مزاج ہے افسانے یا ڈراموں کے حوالے سے, وہ کیا ہے؟ زیادہ تر آپ کن مسائل کی طرف توجہ دیتی ہیں؟ میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. کیا بات ہے. میں جو ہوں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر زندگی سے, دنیا سے محبت کو نکال دیا جائے تو یہاں بہت بدصورتی ہے.
تو مطلب محبت صرف عشق اور محبت وہ والی محبت نہیں ہے. آپ ہر چیز سے محبت کیجیے, آپ نیچر سے محبت کیجیے, مناظر سے محبت کیجیے, رشتوں سے محبت کیجیے, آپ اپنے کام سے محبت کیجیے. جو آپ کام کر رہے ہیں آپ اس کو بالکل سنجیدگی سے کریں اور اس سے محبت کے ساتھ کریں گی تو اس کا الگ لطف ہوگا, اور اگر اس کو بددلی سے کریں گی تو اس کی الگ بدصورتی ہوگی. اچھا, ہمارے معاشرے میں جو رویے ہیں افروز صاحبہ, وہ محبت سے زیادہ جو پنپ رہے ہیں وہ نفرت کے رویے ہیں, جس کی وجہ سے بہت زیادہ مسئلے مسائل ہیں. یہ دیکھیں نا معاشرے کا جو حال ہے وہ کس وجہ سے ہے. اسی وجہ سے تو ہے کہ سب جو ہے وہ الگ الگ, کہتے ہیں نا ہر ایک نے الگ الگ مسجدیں بنا رکھی ہیں, مطلب الگ الگ اینٹیں ہیں, اور اگر یہی سب کمبائن ہو جائیں, یہی سب مل جائیں تو کتنا خوبصورت معاشرہ, کتنی خوبصورت دنیا ہو جائے ہماری. اچھا, اس وقت جو میڈیا بھی جو ڈرامے نشر کرتا ہے, میں بات کروں, اگر میں اپنی والدہ سے سنتی ہوں کہ جب ریڈیو پاکستان سے ڈرامے نشر ہوتے تھے تو ایک محلے میں ایک ریڈیو ہوتا تھا, اور وہ باقاعدہ طور پہ بڑا سا ریڈیو ہوتا تھا, وہ بتاتی ہیں, اور صرف آپ کی آواز کے اثرات کے ساتھ لوگوں تک وہ جذبات منتقل ہوتے تھے اور وہ اثر کرتے تھے, اور وہ بہت ہی منجھے ہوئے رائٹرز ہوتے تھے جو اس میں لکھا کرتے. اب تو ایک انبار ہے ڈراموں کا, افسانوں کا, آپ روزانہ دیکھتے ہیں, آپ کے ارد گرد بھی نظر آتے ہیں, ٹی وی پہ آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں, لیکن جو پیغام منتقل کیا جانا ہے, معیار ہے, وہ کہاں چلا گیا ہے؟ معیار جو ہے وہ بہت پیچھے رہ گیا ہے, اور اب جو ہے وہ صرف کوالٹی نہیں رہی, کوانٹٹی ہو گئی ہے. اب مطلب پیسہ ہر چیز میں آ گیا ہے. جب پیسہ انوالو ہو جاتا ہے نا تو بہت ساری خرابیاں آ جاتی ہیں. آپ بانی بھی ہیں, چیئر پرسن بھی ہیں, ادبی ایک تنظیم ہے شاعرات پاکستان کی, تو کچھ اس حوالے سے بتائیے کہ تنظیم اردو ادب کی کیا خدمت کر رہی ہے؟ یہ تنظیم میں نے کچھ وجوہات کی بنا پر بنائی تھی, کیونکہ میں نشستوں میں جاتی ہوں, مشاعروں میں جاتی ہوں, ماشاءاللہ اچھے برے لوگ تو ہر جگہ ہی ہوتے ہیں, تو وہ مطلب اور برے لوگوں کی تعداد میرے خیال ہے اچھے لوگوں کی تعداد سے زیادہ ہوتی ہے نا, اور خواتین کے لیے مشکلات زیادہ ہیں ہر جگہ. بالکل, مطلب جو اچھی خواتین ہیں ان کے لیے بہت زیادہ ہیں, ان کے لیے مطلب عام خاتون جو میں یہ نہیں کہوں گی کہ اچھی نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ جو اپنی اقدار کو لے کے چلتی ہیں, جو خواتین جو اچھی خواتین ہیں ان کے لیے مشکلات بہت زیادہ ہیں. تو میں نے اسی سوچ کو لیتے ہوئے ایک فیصلہ کیا, میں نے کہا مجھے اپنی ایک تنظیم بنانی چاہیے جس میں جو خواتین ہیں ان کو میں اجاگر کروں, ان کی تربیت بھی ہو, اور ان کے لیے میں پروگرامز کروں. اور کئی پروگرامز میں نے صرف خواتین کے کیے, بہت بڑے بڑے لیول کے میں نے مشاعرے کیے, جس میں شاہدہ حسن صاحبہ اور کینیڈا سے, اور فاطمہ حسن صاحبہ, اور کیا نام ہے ان کا, ابھی ذہن سے میرے نکل رہا ہے, بہت بڑی بڑی اچھی خواتین مطلب اس میں آئیں, اور بہت بہترین میرے پروگرام گئے, بہت ان کی کوریج ان کو ملی. اور لوگ جیسے یہ کہتے تھے کہ خواتین کچھ نہیں کر سکتی, ہم نے ان کو کر کے دکھایا کہ ہم بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں. اچھا, بیسیکلی یہ تنظیم پیورلی خواتین کا ایک پلیٹ فارم ہے کہ آپ یہاں پہ آئیں. لیکن پھر لوگوں نے اعتراض کیا, جیسے کہ مرد ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ ہم لوگ جب اپنے پروگرام کرتے ہیں تو آپ خواتین کو بھی بلاتے ہیں, آپ ہمیں کیوں نہیں بلاتی ہیں؟ تو پھر جو ہے ہمیں تھوڑا سا اپنا سافٹ کرنا پڑا اپنے اصول کو, اور ہم نے پھر ان کو بھی مدعو کیا, ان کو بھی بلایا. اب ماشاءاللہ مرد بھی آتے ہیں اور خواتین بھی آتی ہیں, خواتین کی تعداد زیادہ ہوتی ہے میرے پروگرامس میں. اچھا, میں اگر گزرے ہوئے شعراء اور شاعرات کی بات کروں تو ہمیں خواتین سیدھا نظر آتی ہیں, تو کیا خواتین اپنے مسائل کی وجہ سے اپنی صلاحیتوں کو سامنے نہیں لا پاتی؟ کیونکہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے, میں نے کئی ایسی خواتین کو بھی دیکھا ہے, بہت اچھا لکھتی ہیں, بہت اچھا بولتی ہیں, لیکن وہ کبھی سامنے نہیں آ پاتی. اس کی وجہ یہ ہے نا کہ ان کو سپورٹ نہیں ہے, گھر سے سپورٹ نہیں ہے, یا تو والد والدہ کی سپورٹ نہیں ہے, بھائی بہنوں کی, اور یا پھر اگر وہ شادی شدہ ہیں تو ان کے شوہر کی سپورٹ نہیں ہے, بچوں کی سپورٹ نہیں ہے. تو یہ بھی بہت ضروری ہے, ایک خاتون کو آگے بڑھنے کے لیے سپورٹ کی بہت ضرورت ہے. مطلب جو ہمارے گھر کے سربراہ مرد ہیں تو ان کی اگر سپورٹ حاصل نہیں ہوگی تو پھر خاتون کیسے نکلے گی؟ جانا تو اس کو گھر میں واپس ہے. بالکل. اچھا, جب یہ قلم اور کاغذ کا جو سہارا ہے وہ آپ سمجھیں کہ اگر خواتین گھر میں بھی بیٹھ کے اپنے چار دیواری میں بھی رہ کے اگر ان دو چیزوں کے سہارے سے کوئی کام انجام دے رہی ہیں
جو تو بڑی اعلیٰ قسم کی بات ہو جاتی ہے کہ اس کی جو صلاحیت ہیں وہ معاشرے کے سامنے بھی آ جائیں. لیکن میرا یہاں تک خیال ہے کہ ہم اس بات کو زیادہ پروموٹ نہیں کرتے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ زیادہ آپ علم کے قریب آ جائیں گی نا پڑھنے لکھنے کے, تو شاید خواتین کے بارے میں ایک عمومی خیال یہ پایا جاتا ہے کہ اپنی راستے سے ہٹ جائیں گی یا گھر کو اگنور کریں گی. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے, خواتین میں بہت صلاحیت ہوتی ہے. اور اگر میں یہ کہوں کہ مردوں سے زیادہ صلاحیت ہوتی ہے خواتین میں, مطلب جو ایک ورکنگ لیڈی ہے اس کی دیکھیے کہ وہ اپنے گھر کے سارے امور انجام دیتی ہے, اپنے بچوں کی تربیت کرتی ہے, اپنے بچوں کے سارے کام کرتی ہے, گھر کا مطلب واپس آتی ہے آفس سے اپنا کھانا وانا ریڈی کرتی ہے, سب کر کے جاتی ہے, بچوں کو اسکول بھیجتی ہے, سب. مطلب ایک جو گھر میں رہنے والی خاتون ہے نا, یا جو کم پڑھی لکھی خاتون ہے, اس سے زیادہ ذمہ دار ہے ایک پڑھی لکھی عورت. اچھا, اس کے بچوں میں بھی جو لڑکے ہیں, جو اس کے بیٹے ہیں, تو وہ ایک عورت ہی مرد کی تربیت کر رہی ہوتی ہے. وہاں پہ بھی ایک مرد عورت کی ہی تربیت کے ہاتھوں سے گزرتا ہوا آگے جاتا ہے. بالکل. اچھا, آپ مشیر بھی ہیں, ایک سہمائی ادبی جریدہ ہے لوح ادب, تو اس جریدے کے بارے میں کچھ بتائیے کہ کیا خدمات انجام دے رہے ہیں. ادبی رسالے جیسے ہوتے ہیں بہت سارے ہیں ادبی رسائل, تو اسی طرح کا ایک رسالہ ہے. نئے آنے والوں کو موقع ملتا ہے اس میں؟ بالکل, سب کو موقع ملتا ہے. اور یہ ہے کہ ترسیل کا ایک ذریعہ ہے نا, ادب کی ترسیل کا ایک ذریعہ ہے. تو اس کو ہم صرف یہی نہیں ہے کہ صرف کراچی میں, صرف پاکستان میں, بلکہ دنیا بھر سے جو ادیب ہیں وہ اس سے, ان جو ادبی جرائد ہیں یا رسالے ہیں یا اخبارات ہیں, تو اس سے ہم پوری دنیا سے کنیکٹڈ ہو جاتے ہیں نا, اور ہمیں پتہ چل جاتا ہے. اب جیسے بامبے میں بیٹھی ہوئی کوئی خاتون شاعرہ ہے یا کوئی مرد شاعر ہے, اس نے ہمیں ای میل کر دیا اپنا کلام, ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ کیا لکھ رہے ہیں, کیسا لکھ رہے ہیں. تو یہ ہے, مطلب یہ بہت زیادہ خدمت انجام دے رہے ہیں جو پرنٹ میڈیا ہے. اچھا, پہلے تو یہ ہوتا تھا قلمی دوستی ہوتی تھی کہ آپ ڈائجسٹ پڑھتے تھے اور اس میں خطوط آ رہے ہیں. اب خطوط کی جگہ ای میل نے جگہ لے لی, ٹیکنالوجی نے جگہ لے لی ہے. ٹھیک ہے, آپ کوئی بھی, یہ زیادہ فاسٹ ہے, بلکہ یہ زیادہ فاسٹ ہے. اچھا, اس میں فوری آپ کو فیڈ بیک بھی مل جاتا ہے. بالکل. پہلے یہ ہوتا تھا کہ کسی شاعر کی اگر کتاب منظر عام پہ آ رہی ہے, کوئی غزل کہی ہے, تو آئی تھنک بہت مہینے یا سالوں لگ جاتے تھے اس کے فیڈ بیک میں. بالکل. اب یہ کہ ابھی ہاتھ کے ہاتھ آپ کو فیڈ بیک مل جاتا ہے. لیکن اس کا ایک نقصان بھی, افروز صاحبہ, اس کا نقصان یہ ہے کہ جو اس لیول کے شعراء نہیں ہیں یا مصنفین نہیں ہیں, ان کے پاس بھی ایک انبار ہے فیس بک پہ اور سوشل میڈیا پہ جو جھوٹی تعریف کرتے ہیں وہاں پہ. تو اس میں آپ یہ نہیں سمجھتی کہ جو ایک اچھے معیار کا ادب ہے وہ کہیں چھپ جاتا ہے؟ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ, لیکن جو اچھی تحریر ہے نا وہ اپنے آپ کو منوا لیتی ہے. مطلب ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کے کمنٹس اگر 50 یا 100 کمنٹس آ گئے ہیں تو ہمیں بھی پتا ہوتا ہے کہ یہ واہ واہ کرنے والا کون ہے, اس کی خود کی اپنی بساط کیا ہے نا. اور ایک جو اچھا مستند جو شاعر ہوگا یا شاعرہ ہوگی تو وہ اچھی چیز کو ہی پسند کرے گی, ورنہ وہ دیکھ کے گزر جائے گی. بالکل. افروز صاحبہ, جب ہمارے پروگرام میں آئی ہیں تو کچھ آپ کا کلام ہو جائے ہمارے ناظرین کی سماعتوں کی نظر, تو میں کچھ سننا چاہوں گی. بالکل سناتی ہوں آپ کو. ایک دو اشعار ویسے سنا دوں آپ کو؟ جی بالکل, ارشاد. اردو کے حوالے سے ایک شعر سنیے پہلے کہ قطرہ قطرہ کر کے آخر دریا بن ہی جاتا ہے. قطرہ قطرہ کر کے آخر دریا بن ہی جاتا ہے. قطرہ قطرہ کر کے آخر دریا بن ہی جاتا ہے. اپنا حصہ ڈال رہی ہوں میں اردو کے لہجے میں. واہ 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 واہ, بہت آداب. اور یہ ہے کہ ابھی رکھ دو ذرا دیپک بجھا کے, ابھی رکھ دو ذرا دیپک بجھا کے, ہمیں معلوم ہے تیور ہوا کے. واہ 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 واہ. اور ایک صورت میں صورتیں کتنی, ایک صورت میں صورتیں کتنی, ایک صورت میں صورتیں کتنی, آئینے کو ہیں حیرتیں کتنی. کیا کہنے, کیا کہنے. ایک قطعہ آپ کو سناتی ہوں کہ دل وہی جینے کے پھر ڈھنگ پرانے مانگے. دل وہی جینے کے پھر ڈھنگ پرانے مانگے, جو تیرے ساتھ گزارے تھے زمانے مانگے. واہ. دل کا الجھاؤ سلجھتا نہیں سلجھانے سے, دل کا الجھاؤ سلجھتا نہیں سلجھانے سے, تجھ سے وابستہ وہی سنگ سہانے مانگے. واہ 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 واہ. یہ تو ہو گئی. اور اب آپ کو میں سناتی ہوں جناب ایک غزل. اچھا, دل کی جو کیفیت ہے
وہ لکھائی پہ بڑی اثر انداز ہوتی ہے. دل کا موسم اچھا ہوتا ہے تو تحریر میں بھی شگفتگی آ جاتی ہے آپ کی. مطلب آپ کی جو اطراف میں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے نا تو وہ بالکل آپ کے اوپر آپ کی تحریر پر اثر انداز بالکل ہوتا ہے. بالکل. اچھا ایک 3 اشعار سنیے کہ جھانکتا ہے کیا میرے کچھ ملال چہرے سے. جھانکتا ہے کیا میرے جھانکتا ہے کیا میرے کچھ ملال چہرے سے, کتنے لوگ کرتے ہیں اب سوال چہرے سے. واہ 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 واہ. اور میرا حال پوچھو گے کیا مجھے میں رہ کر تم, میرا حال پوچھو گے کیا مجھے میں رہ کر تم, کیا تمہیں میں لگتی ہوں کچھ بحال چہرے سے. واہ واہ واہ. اور آج کل تو چہروں پر 100 نقاب ہوتے ہیں, آج کل تو چہروں پر 100 نقاب ہوتے ہیں, جاننا ہی مشکل ہے دل کا حال چہرے سے. کیا کہنے ہیں, کیا کہنے ہیں, کیا کہنے ہیں. تو افروز صاحبہ اب تک آپ کی 2 کتابیں منظر عام پہ آ چکی ہیں. سخن افروز جی, اور دوسری تو اس میں سے پہلا آپ کا جو مجموعہ کلام سخن افروز تھا اور جو دوسرا ہے 7-8 سال پہلے آیا تھا, دوسرا یہ زمن افروز, یہ میری کتاب ہے, یہ آئی ہے 2017 میں 4 سال پہلے. اور اب ایک میرا انشاءاللہ تعالی نہ تو حمد سلام اور منقبت کا مجموعہ جو ہے وہ میں اس پہ کام کر رہی ہوں. جی اس پہ کام کر رہی ہوں, اس کا نام ہوگا ایمان افروز. ایمان افروز, یعنی کہ آپ افروز کی ہی سیریز آپ لے کر چل رہے ہیں, تاکہ وہ یہ جو اس طرح کا نام ہے اس لیے کہ یہ انفرادیت قائم رہے, آپ ہی سے منسوب رہے. جی مجھ سے منسوب رہے, مجھ سے تو منسوب رہے گا, ظاہر ہے میرا کلام ہے. تو ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی کچھ الفاظ یا کچھ موضوعات یا کتاب کے جو نام ہے نا وہ دوسروں کے نام سے, اب ہمیں نہیں پتا دنیا میں کتنی شاعری ہو رہی ہے نا کہ کس نے کیا نام رکھ لیا, لیکن اب زمن افروز اور سخن افروز اور ایمان افروز یہ کوئی اور نہیں رکھے گا. کیا بات ہے. تو اس وجہ سے میں نے جو افروز صاحبہ ابھی ایک وقفے کا وقت ہے, ابھی ہم اجازت لیتے ہیں تھوڑے سے وقفے کی, اس کے بعد واپس آتے ہیں. تو ناظرین آپ نے کہیں بھی نہیں جانا ہے, ابھی ہم واپس آتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ہم واپس آ چکے ہیں اور گفتگو کا سلسلہ ہم وہیں سے جوڑتے ہیں جہاں سے ہم نے منقطع کیا تھا. بہت دلچسپ اردو ادب کے حوالے سے بات چیت چل رہی ہے. افروز صاحبہ آپ کی غزلیات اور کچھ اشعار بھی ہم نے سنے, یقینی طور پہ ناظرین کو بہت پسند آئے ہوں گے. تھوڑی سی اگر میں بات کروں سوچ کے حوالے سے, سوچ ایک ایسا بیج ہے جو کہ بچپن سے جب آپ بڑے ہوتے ہیں نا وہ ایک تناور درخت کی صورت اختیار کر جاتا ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ سوچ کا انسان کی شخصیت پہ کتنا زیادہ گہرا اثر ہوتا ہے, اس کے بننے میں اور اس کے بگڑنے میں؟ سارا اثر ہی ہماری شخصیت پر سوچ کا ہوتا ہے. سوچ کا ہوتا ہے جتنی, مطلب اسی لیے تو تربیت اسی کو تو کہتے ہیں نا, مطلب والدین جو ہماری تربیت کرتے ہیں یا ہم اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں تو ان کی ہم یہ چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ مثبت پازیٹیو سوچ ان کو دیں, اور ان کا رجحان جو ہے وہ اچھی چیزوں کی طرف, ان کا میلان اچھی چیزوں کی طرف ہو, اور برائی سے وہ جس حد تک ہم بچا سکتے ہیں بچا لیں. لیکن جو معاشرے میں جو برائیاں ہیں ظاہر ہے اس کا اثر بھی بچے ضرور قبول کرتے ہیں, لیکن اس میں جو ہے وہ بچوں کو ہمیں اچھا اور برا بتانا ضرور چاہیے, لیکن ڈنڈا لے کے ان کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے. اس لیے کہ بچہ جو ہے وہ اپنی تربیت خود بھی کر رہا ہوتا ہے. بچے کو بھی پتا ہوتا ہے کہ ایک بری چیز جو ہے اس پہ کیا اثر انداز ہوگی اور ایک اچھی چیز. مطلب جب اسکول یا کالج یا یونیورسٹی میں بچے ہوتے ہیں نا, جب جا رہے ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ یہ ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں, سوچ کے جتنے بھی سلسلے ہیں ان کے ساتھ بھی چل رہے ہوتے ہیں. تو وہ ظاہر ہے کہ وہ گھر میں بھی ڈسکشن ہوتی ہے, گھر میں بھی آ کے اپنے قصے بتاتے ہیں. تو پھر یہ ہمارا فرض ہوتا ہے, یہ والدین کا فرض ہوتا ہے کہ بچوں کو اچھائی کی طرف راغب کریں اور ان کو بتائیں کہ اس میں, کیونکہ ظاہر ہے بچے تو بچے ہیں نا, ان کا چھوٹا ذہن ہے, کمزور ذہن ہے, اور ان کو اتنا نہیں پتا ہوتا, ان کو وہ تجربات سے نہیں گزرے ہوتے. تو یہ گھر کی تربیت, گھر کی سوچ, والدین کی سوچ ہے جو وہ ان کو ایک پازیٹیوٹی کی طرف لے کر جاتی ہے. اچھا, تقریباً 14-15 سال کی جو ایج ہوتی ہے, اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں بچے کے اوپر بڑی نظر رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو وہیں سے اس کی پھر شخصیت بنتی ہے, وہ جو تربیت اس کی اس دور میں ہو جاتی ہے وہ ساری زندگی اس کے ساتھ چلتی ہے وہیں سے. میں آپ سے پھر کچھ سننا چاہوں گی افروز صاحبہ, تو آپ کی کچھ. جی بالکل, حاضر کرتی ہوں آپ کے لیے. کہ ایک غزل ہے, یہ بھی تازہ ہی ہے, کہ دل کے صندوق میں ہے یاد پرانی, یعنی دل کے صندوق میں ہے, دل کے صندوق میں ہے یاد پرانی, یعنی
آج بھی قفل میں رکھی ہے جوانی یعنی. واہ 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 واہ. اور چاند کے ساتھ لبے بام نظر آئے ہو. چاند کے ساتھ لبے بام نظر آئے ہو. تم نے کر دی ہے میری شام سہانی یعنی. واہ 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 واہ. اور میرا وہ شعر میرے ماتھے کا جھومر ہوگا. میرا وہ شعر میرے ماتھے کا جھومر ہوگا. جو بھی پرکیف لگے ان کی زبانی یعنی. کیا بات ہے. اور دل تیرے نقش کو تصویر کیے بیٹھا ہے. دل تیرے نقش کو تصویر کیے بیٹھا ہے. دل میں اب بھی ہے وہ تصویر پرانی یعنی. اور ایسا چاہا کہ نشاں کوئی ہمارا نہ رہے. ایسا چاہا کہ نشاں کوئی ہمارا نہ رہے. گر تمہیں یاد نہیں کوئی نشانی یعنی. واہ 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 واہ. اور جس میں انجام تلک کوئی جدائی نہ رہے. جس میں انجام تلک کوئی جدائی نہ ملے. ایسی پر لطف بھی ہوتی ہے کہانی یعنی. اور ایسی طغیانی میں کشتی کو لیے بیٹھے ہو. ایسی طغیانی میں کشتی کو لیے بیٹھے ہو. تم نے دیکھی نہیں دریا کی روانی یعنی. کیا کہنے. اور آج افروز کے تکیے پہ پڑے ہیں موتی. آج افروز کے تکیے پہ پڑے ہیں موتی. آنکھ سے خواب کی ہے نقل مکانی یعنی. واہ 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 واہ. کیا کہنے ہیں. خواب کی ہے نقل مکانی یعنی. کیا کہنے ہیں. کیا کہنے ہیں. بہت عنایت. بہت عمدہ بہت عمدہ. ایک شاعر کا یہ کمال ہوتا ہے کہ وہ زندگی میں آگے بڑھنے کے بعد بھی اپنے اوائل عمر کی یادوں کو ایسے تازہ کر کے بتاتا ہے جیسے اسی دور میں ہم پہنچ گئے ہیں. کبھی کسی شاعر کی آپ نے اپنے علاوہ شاعری پڑھی ہو اور آپ کو ایسا لگا ہو کہ یہ شعر میرے لیے ہی کہا گیا ہے؟ کبھی ایسا ہوا؟ اچھا نسا، بات یہ ہے کہ جو خوبصورت شعر ہے نا، جو اچھے شعر کی پہچان یہ ہے کہ وہ کسی کا بھی ہو آپ کو اپنی ذات کا حصہ لگے. آپ یہ سمجھیں کہ یہ شاید میں نے کہا تھا، یا شاید میرے لیے کہا گیا ہو، یا شاید میرے جو تجربات ہے اس سے کشید کر کے یہ بات کی گئی ہو. تو یہ ہوتا ہے اچھے شعر کی علامت ہی یہ ہے کہ وہ دل میں اتر جائے. کہتے ہیں نا کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، بالکل، اور نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. واہ 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 واہ، بالکل درست کہا. اچھا، ایک شاعر کے پاس قلم کی طاقت ہوتی ہے اور انقلاب بھی لے آتا ہے ایک شاعر. بالکل. ٹھیک ہے. قلم کی طاقت تلوار سے زیادہ ہی کہتے ہیں، تلوار سے زیادہ ہے. اور یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے. تو ایک شاعر کے پاس کتنا مارجن ہوتا ہے کڑوا سچ لکھنے کا. بہت لکھا. اور آپ نے دیکھا کہ ہمارے جو پرانے شعرا تھے، فیض احمد فیض تھے، فراز تھے، جیلیں بھی کاٹی ان لوگوں نے. اور رئیس امروی صاحب تھے، سزائیں بھگتی سچ لکھنے کی وجہ سے. بالکل. تو یہ ہوتا ہے. اور مطلب سچ کڑوا تو ہے لیکن ہے تو سچ. وہ اس دور کے جو حکمران ہیں یا جو لوگ ہیں جو مطلب نہیں سمجھتے کہ یہ لکھا جانا چاہیے یا کیوں لکھ رہے ہیں، وہ اس پہ توجہ دینا کہ وہ اگر انہوں نے یہ کوئی بات لکھی تو وہ کیوں لکھی، اس کے سدباب کی کوششیں ہونی چاہیے، نہ کہ اس کی آواز ہی کو دبا دیا جائے. جی افروز صاحبہ، بالکل آپ نے سچ کہا کہ لکھنے کی وجہ سے، سچ لکھنے کی وجہ سے لوگوں نے جیلیں بھی کاٹی ہیں. اور اچھا، ویسے سچ تو ہر دور میں ہی کڑوا لگا ہے، چاہے کوئی بھی دور ہو. ہم صدیوں پرانی بات کر لیں تو لکھنے والے کے پاس ایک بڑا تلوار سے بھی زیادہ جو تیز دھار جو قلم ہے نا، وہ بڑا کام کرتا ہے. جی، وہ کہتے ہیں نا کہ قلم کی طاقت تلوار سے زیادہ ہے. بالکل. تو بس پروگرام کا وقت ہمارا ختم ہونے والا ہے، تو میں جاتے جاتے بھی آپ سے گزارش کروں گی کہ اپنی کوئی عمدہ سی غزل ہمارے ناظرین کی سماعتوں کی نظر کر دیجیے. جی، میں سناتی ہوں کہ یہ جو افکار میں سوزے نہاں رکھا ہوا ہے، یہ جو افکار میں سوزے نہاں رکھا ہوا ہے، کہاں کا بوجھ تھا لیکن کہاں رکھا ہوا ہے. کیا بات ہے. اور کسی نے کھینچ دی ہے حد فاصل سامنے یوں، کسی نے کھینچ دی ہے حد فاصل سامنے یوں، وہ سنگے میل جو ایک بے نشاں رکھا ہوا کیا ہے. کہنے. دعا ہے ایک دن تم بھی ستارہ بن کے چمکو،
आपके लिए। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाज़। दुआ है एक दिन तुम भी सितारा बन के चमको, सो नजरों में ख्याले कहकशां रखा हुआ है। क्या कहने। जमीन लेती है उससे रहनुमाई भी यहाँ पर, जमीन लेती है उससे रहनुमाई भी यहाँ पर, जमीन के सर पे वो जो आसमां रखा हुआ है। क्या कहने, क्या कहने। और न जाने कौन है वो भाग वाला इस जहां में, न जाने कौन है वो भाग वाला इस जहां में, ये जिसके वास्ते सारा जहां रखा हुआ है। क्या कहने। कहाँ हमको मयस्सर हैं हमारे घर की खुशियाँ, कहाँ हमको मयस्सर हैं हमारे घर की खुशियाँ, हमारे नाम तो बस एक मकान रखा हुआ है। क्या बात है, क्या बात है। मिलन की अब कोई कैसे मयस्सर हो सहूलत, मिलन की अब कोई कैसे मयस्सर हो सहूलत, सफर को जबकि तुमने दरमियान रखा हुआ है। चलो अफरोज अब रखते, चलो अफरोज अब रुखसत ताल्लुक हो गया है, चलो अफरोज अब रुखसत ताल्लुक हो गया है, ताल्लुक अब बराए दास्तां रखा हुआ है। क्या कहने। ये जो अफकार में सोज़े नेहा रखा हुआ है, कहाँ का बोझ था लेकिन कहाँ रखा हुआ है। क्या कहने, क्या कहने। अफरोज साहिबा, हम उर्दू अदब के हवाले से मुस्तकिल बात कर रहे हैं आज पूरे प्रोग्राम में। अभी उर्दू कॉन्फ्रेंस जो कि एशिया की सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस है उर्दू के हवाले से, वो मुनक्किद होने जा रही है आर्ट्स काउंसिल में। आर्ट्स काउंसिल में, बिल्कुल। तो उसमें एक बहुत बड़ी तादाद शोरा कराम की, मुसन्निफीन की वहाँ शामिल होती है, दुनिया भर से लोग आते हैं। तो आपको लगता है कि अब कोरोना के बाद दोबारा से वो एक पेस जो उर्दू अदब का था वो दोबारा से चलना शुरू हो जाएगा, या थोड़ा गैप आया है तो थोड़ा तसलसल रुक जाएगा? इंशाल्लाह, मतलब दुनिया तो चलती रहेगी, काम होते रहेंगे, काम रुकते नहीं है किसी वजह से। थोड़े से दिन की हर्डल थी, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतरी आई है। लेकिन अभी भी कह रहे हैं, फिर किसी ने शोशा छोड़ दिया है कि अभी फिर एक वायरस आ गया है। ठीक है, तो वो चौथा कोई या पांचवा क्या है। लेकिन मेरा ख्याल है कि अब हमें इसके साथ ही जीने की आदत हो जानी चाहिए। दरमियान में तो ऐसा हुआ है कि मुशायरे रुके नहीं हैं और वो टेक्नोलॉजी आपने ऑनलाइन मुशायरे बहुत अटेंड किए हैं, बहुत मतलब करती रहती हूँ। 4 दिसंबर को भी एक न्यूयॉर्क से है और दुनिया भर से, लेकिन उसका फायदा हुआ है। मतलब हम लोगों ने नुकसान नहीं उठाया, मैं समझती हूँ उसका फायदा ही हमें हुआ है। पहले तो मतलब हम अपने मुल्क की सतह पर, अपने शहर की सतह पर वो थे ना, लेकिन अब पूरी दुनिया से हम, वैसे तो खैर इंटरनेट के, फेसबुक के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, ग्रुप्स के जरिए हम एक दूसरे से, लेकिन ये कि अब हम 1 to 1, जैसे आप मेरे साथ बैठी हैं, इसी तरह से हमें ऐसे महसूस होता है ना कि हम अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं, लेकिन हमें कोई कनाडा से, कोई न्यूयॉर्क से, कोई यूके से, और कोई जर्मनी से, कोई मतलब हर जगह से जितने भी कलमकार हैं, पहले हम उन्हें नहीं जानते थे, लेकिन इसकी मतलब मैं कह रही हूँ थैंक टू कोरोना के इसकी टेक्नोलॉजी को इस तरह से इंट्रोड्यूस करवाया है उसने। अच्छा, मुझे बड़ी हैरत भी होती है इस ख्याल से कि आप बता रही हैं कि कहाँ दरिया पार लोग बैठे हुए हैं, तो उर्दू की मोहब्बत कहाँ कहाँ है कि लोग कनाडा में भी बैठ के उर्दू में अफसाने आज भी लिख रहे हैं, बिल्कुल लिख रहे हैं, शायरी न्यूयॉर्क में भी बैठ के लिख रहे हैं, और उर्दू कहाँ कहाँ फैली हुई है। उर्दू, मेरा नहीं ख्याल कि आने वाले दौर में इसकी मोहब्बत कम होगी। बहुत बड़ी मतलब तादाद है उर्दू पसंद करने वालों की, ना सिर्फ उर्दू बोलने वाले, बल्कि हर ज़बान के जो लोग हैं उनके अंदर एक मोहब्बत है उर्दू की। ये अल्लाह ताला की मैं समझती हूँ बहुत बड़ी इनायत है उर्दू के ऊपर, कि सब उर्दू के मतलब वाले हैं, सब उर्दू के दीवाने हैं और उर्दू से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। हम और आप भी यहाँ पे उर्दू की ही मोहब्बत में बैठे हुए हैं जो अदब के हवाले से ये प्रोग्राम कर रहे हैं। तो अफरोज साहिबा, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है। आपकी आमद का बेहद शुक्रिया। आपके साथ एक बहुत ही उम्दा और सेरे हासिल गुफ्तगू रही। बहुत शुक्रिया निसा, और मुझे भी आप
سے گفتگو کر کے آپ کے ساتھ پروگرام میں شریک ہو کے بہت اچھا لگا، کیونکہ آپ ایک نوجوان نسل کی نمائندہ ہیں اور آپ بہت خوبصورت باتیں کرتی ہیں، اور مطلب ایک ادبی انسان سے کس طرح کی گفتگو کی جانی چاہیے اور کیا اس سے سوالات کیے جانے چاہیے، اس کا آپ کو مکمل شعور ہے، اور میں آپ کو بہت مبارکباد دیتی ہوں، آپ کے چینل کو مبارکباد دیتی ہوں، جو یہاں کے منتظمین ہیں ان کو مبارکباد دیتی ہوں کہ آپ بہت اچھا پروگرام کرتی ہیں، اور آپ کے چینل کا بہت شکریہ، وینس چینل کا بہت شکریہ، آپ کے پروڈیوسر کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے مدعو کیا۔ بہت شکریہ آپ کی آمد کا، بہت شکریہ۔ تو ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ یقینی طور پہ اردو ادب کے حوالے سے ہماری سیر حاصل گفتگو آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنی میزبان نساء احمد کو اجازت دیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔